अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेड कंपनी जो IMF से डील कर रही थी 1.2 बिलियन डॉलर की, उनका क्या बना, वो मिले नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो जनरल बाजवा उस हवाले से क्या इक़दामात कर रहे हैं, कहाँ से और किसको फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ से मुलाकातें हो रही हैं, कहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, दोस्त ममालिक इस बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है इमरान ख़ान और PTI का, उस हवाले से एतज़ाज़ अहसन ने क्या बातें की हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, IMF से मफ्ता इस्माइल डील कर रहे थे। डील ये हो रही थी कि आप हमें 1.2 बिलियन डॉलर दें। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि IMF को भी पाकिस्तान की सूरत हाल का पता है। IMF को भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। कोई पता नहीं ये इम्पोर्टेड कंपनी कब तक रहेगी, ये हुकूमत कब तक रहेगी, ये आगे चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। उनको एतबार नहीं है, इस हुकूमत पे उनको एतबार नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन 9 और 10 अप्रैल को हुआ था वो अभी तक जारी है और उसके असरात अभी तक जारी हैं। उसके असरात ये हैं कि पाकिस्तान पे किसी मुल्क, किसी नेशन, किसी हुक्मरान, बैरूनी हुक्मरान की पाकिस्तान पे नज़र नहीं है। पाकिस्तान पे वो किसी किस्म का एतबार नहीं कर रहे, ना वो पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने, आपको याद होगा आपको याद होगा जनरल बाजवा ने अमरीकी ओहदेदार को कुछ दिन पहले फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि आप IMF पे दबाव डालें कि वो 1.2 बिलियन डॉलर हमें रिलीज़ कर दें। लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, वो अभी तक नहीं रिलीज़ हो पाए। और जनरल बाजवा जो हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेड कंपनी के जो सरबराह हैं, जो ये वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ दोस्त ममालिक के दौरे किए थे, मदद के लिए दौरे किए थे। सऊदी अरब गए थे, वहाँ पे मुलाकातें की थी और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमें पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स दे दें, पाकिस्तान की मदद कर दें, और फिर जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो आपको वापस कर देंगे। सऊदी अरब से ये बात हुई लेकिन नहीं माने, उन्होंने किसी किस्म की मदद नहीं की। फिर वो दुबई गए, वहाँ से मुलाकातें हुई, वहाँ पे डील्स हुई, लेकिन डील कामयाब नहीं हो सकी। फिर तुर्की गए, तुर्की में उनकी सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें हुई और उनसे रिक्वेस्ट की गई, तो ये सारे मामलात नहीं हो पाए। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मफ्ता इस्माइल, उनकी कुछ बातें सऊदी अरब से हो रही हैं और सऊदी अरब ने कुछ मशरूत तौर पे पाकिस्तान को इमदाद देने की हामी भरी है। और ये हामी भरी है कि पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे PSO हो गया, जैसे PIA हो गया, जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान की एक्चुअल पाकिस्तान की हैं, उसमें से उनको शेयर्स चाहिए। शेयर्स कितने हो सकते हैं? 50% तक भी हो सकते हैं, 25% तक भी हो सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 25% भी उनको मिलता है या उनको दिया जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? पाकिस्तान को उसमें क्या फ़ायदा होगा? ये कंपनी किसी सूरत पाकिस्तान के लिए अच्छे मुफादात के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से नुकसान का बायस बने हैं। इन्होंने 35 साल पहले जब नवाज़ शरीफ एक डिक्टेटर की गोद में बैठ के
اس پاکستان کی سیاست میں آئے تھے اور وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت سے ہی پاکستان کا برا حال شروع ہو گیا تھا۔ بھٹو خاندان، ذوالفقار علی بھٹو بہرحال ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے حکمران تھے، دنیا ان کی بات سنتی تھی، پاکستانی ان کی بات سنتے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اقتدار جو ہے وہ منتقل ہو گیا بے نظیر بھٹو کو۔ بے نظیر بھٹو بھی بہرحال اچھی حکمران تھیں، لیکن ان کا واسطہ پڑ گیا آصف علی زرداری تھے۔ پھر آپ نے دیکھا BBC میں آرٹیکل چھپے، الجزیرہ نے آرٹیکل چھاپے، دی نیوز نے آرٹیکل چھاپے اور واشنگٹن ٹائمز نے آرٹیکل چھاپے مسٹر 10% کے نام سے کہ صدر آصف علی، وہ تب یہ صدر نہیں ہوا کرتے تھے، تب یہ صرف بے نظیر کے شوہر ہوا کرتے تھے، لیکن صرف اور صرف ان کی شہرت کیا تھی، وہ ایک مسٹر 10% ان کو کہا جاتا تھا۔ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جتنے بھی پروجیکٹس شروع ہو رہے ہوتے تھے اس میں سے زرداری کو خاص طور پہ 10% دیا جاتا تھا اور وہ منہ مانگے لیتے تھے۔ اب یہ معاملات ہیں کہ اس کے بعد جب یہ سارے پاکستان پہ مسلط ہوئے تو اس کے بعد سے ہی پاکستان کا برا وقت شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل مشرف نے پاکستان پہ کو کیا، اور کیوں کیا تھا، وہ صرف اور صرف نواز شریف کی وجہ سے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، یا آپ اگر یاد نہیں بھی ہے تو میں بتاتا چلوں، جب ایک حکومت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جو جرنلز ہیں یا فوج ہے وہ ان کی جیب میں رہے، لیکن جب فوج جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ جو حکمران آیا ہے وہ ہماری جیب میں رہے، جب یہ چپکلش بڑھ جاتی ہے یا یہ چپکلش شروع ہو جاتی ہے تو پھر حکومتیں نہیں چلتیں، پھر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو یہ 75 سال سے ہوتا رہا ہے، پاکستان پہ کسی قسم کے پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیا گیا، بیرونی طاقتوں نے سٹیبل نہیں ہونے دیا۔ امریکہ نے کبھی پاکستان کو اس حوالے سے یا اس طرح سے تسلیم نہیں کیا، وہ ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان کو ہمیشہ ڈو مور کہتے رہے ہیں۔ پاکستان نے اس میں کیا گنوایا؟ سب کچھ پاکستان نے گنوایا۔ جب جنرل مشرف پاکستان کے حکمران تھے تو امریکہ سے کال آتی تھی، ایک مطالبہ ان کا رکھا ہوتا تھا یا انہوں نے سوچا ہوتا تھا، لیکن جنرل مشرف جو ہیں وہ 10 مطالبات سوچ کے بیٹھے تھے کہ یہ بھی اگر وہ کہیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اب انہوں نے ایک مطالبہ کیا، جنرل مشرف ان کے آگے لیٹ گئے اور ان سے وہ ساری باتیں مان لیں ان کی جو کہ پاکستان کے مفادات میں نہیں تھیں، پاکستان کے بہترین مفاد میں نہیں تھیں۔ عافیہ صدیقی کو جنرل مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا، بڑا غلط فیصلہ تھا۔ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں جنرل مشرف کا بڑا کردار ہے، یہاں پہ دہشت گردی شروع کروانے میں جنرل مشرف کا بڑا کردار ہے۔ جنرل مشرف نے پاکستان میں جو اڈے دیے تھے امریکہ کو افغانستان کے خلاف یا رستہ دیا تھا، اس میں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا۔ ہمارا قبائلی علاقہ سارا اس میں تباہ ہو گیا، قبائلی علاقہ پاکستان اس کو بڑا نقصان ہوا، قبائلی علاقے میں زندگی ختم ہو گئی اور پاکستان کو ایک ایسے عدم استحکام کی طرف لے جایا گیا۔ جب ڈرونز ہوتے تھے تو ادھر سے پاکستانی مرتے تھے، ادھر سے فوج مرتی تھی، دونوں اپنے اپنے لوگوں کو مار رہے تھے، لیکن فائدہ امریکہ کو ہو رہا تھا۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی تھی نہ تو پاکستان میں کسی قسم کا ڈرون حملہ ہوا، اور ایک انٹرویو میں امریکی عہدیدار نے کہا تھا کہ گیلانی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم اپنے میڈیا پہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ یہ اس عہدیدار کے الفاظ تھے جو گیلانی کے بارے میں انہوں نے کہے تھے۔
یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں جو یہ آپریشن رجیم چینج ہوا تھا یا یہ جو ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، اس میں پاکستان کے جو سب سے مقبول وزیر اعظم عمران خان کو دیوار سے لگانے کی مکمل پلاننگ ہو چکی ہے۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یا یہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی تیاریاں یہ کی جا رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی پارٹی پہ پابندی لگائی جائے۔ اور وہ کون تھا جس نے نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان کا پتہ صاف ہو جائے گا، وہ اس ساری گیم سے باہر چلا جائے گا اور آپ پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہ کہیں سے تو باتیں نکلتی ہیں نا، کہیں سے تو یہ باتیں آتی ہیں نا۔ کوئی تو یہ ساری پلاننگ کر رہا ہے، کوئی تو بند کمروں میں یہ فیصلے کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والا الیکشنز اس میں پی ٹی آئی کتنا مارجن لے کے آتی ہے، کیا عمران خان کا بیانیہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ آگے چل پاتا ہے، نہیں چل پاتا، اور کیا جو خفیہ ہاتھ ہیں یا بند دروازوں میں ملاقاتیں کرنے والے کچھ ہاتھ ہیں یا شخصیات ہیں، وہ کیا اس امپورٹڈ کمپنی اور اس کے حواریوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ایک پاکستانی اور محب وطن ہو کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستان میں جب سے یہ امپورٹڈ کمپنی آئی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپیہ نیچے گر رہا ہے، کسی بھی صورت میں پاکستان اکانومی جو ہے اس کی مضبوط نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ کل پرسوں انہوں نے 3 روپے کم کیے ہیں، لیکن 100 روپے آپ یہ یاد رکھیں 3 ماہ کے اندر، 2.5 ماہ کے اندر انہوں نے 100 روپے پیٹرول بڑھایا ہے اور 3 ماہ کے اندر انہوں نے 3 روپے کم کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک الیکشنز نہیں آتے، جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اس میں ابھی تک 5 ماہ 4 ماہ پڑے تھے یہ بجٹ آنے میں، تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ بجٹ نہیں آتا قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رہیں گی، اور وہ مستحکم جب تک وہ رہے ہیں مستحکم رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امپورٹڈ کمپنی، اس کے حواری، اس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کب تک پاکستان کا بہترین سوچتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بہترین چلتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو کہا سعودی عرب نے مشروط اجازت دے دی ہے، سعودی عرب نے مشروط طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے جو اپنے سٹیکس ہیں اس میں ہمیں شیئرز چاہیے۔ اب شیئرز ملتے ہیں ان کو، نہیں ملتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ان کو شیئرز دے دیے جائیں گے اور ان سے تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر لے لیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے اور پاکستان کو آئندہ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔